सूरत फातिर आयत नंबर 29। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और जिन्होंने नमाज की पाबंदी कर रखी है और हमने उन्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से नेक कामों में खुफिया और अलानिया ख़र्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी नुकसान नहीं उठाएगी। ये हमारा दर्स कल चल रहा था कि अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से ख़र्च करते हैं। तो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में ख़र्च करने से रिज़्क़ घटता नहीं है बल्कि रिज़्क़ बढ़ता है। कल मैंने कुछ हदीसें सुनाई थी इस पर, जिसमें एक हदीस ये भी थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया यब्न आदम अनफ़िक़ अलैक, ए इब्न आदम तू ख़र्च कर, मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से फरमाया था या बिलाल अनफ़िक़ वला तख़्श मिन दिल अर्श इक़लाला, बिलाल ख़र्च कर और अर्श वाले से कमी का खौफ न कर, अल्लाह और देगा। सुबह सुबह एक फ़रिश्ता आवाज़ देता है, कहता है कि ए अल्लाह अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा व आति मुमसिकन तलफ़ा, ए अल्लाह जो आज हाथ खुला करे खर्च करे उसको और दे। और फिर कहता है वह आति मुमसिकन तलफ़ा, जो आज हाथ रोक कर रखे या अल्लाह उसके माल को ज़ाय कर दे। और ये हदीस में है, वो ऐलान करता है, हर रोज़ सुबह करता है। तो जो आदमी हाथ खुला करता है अल्लाह उस पर हाथ खोलता है, जो आदमी हाथ को तंग करता है अल्लाह उस पर हाथ को तंग कर लेता है, बल्कि उसका माल ही बेबरकता कर देता है। तो असल तो मेरे अज़ीज़ भाइयों अमल है, जब वक्त आया ख़र्च करने का तो हमें ख़र्च करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे दिल नहीं कर लेने चाहिए कि घर वालों पे बच्चों पे ख़र्च करने का वक्त आया। बाद दफ़ा आदमी सफ़र कर रहा होता है घर वालों के साथ, कहीं रास्ते में बच्चों को भूख लगती है तो बच्चे कहते हैं कि हमें बिस्किट ले दो, हमें जूस ले दो, हमें पानी ले दो। और जिसकी तबीयत में बुख़्ल होता है तो वो कहता है कोई नहीं, घर करीब है, बस घर पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं। अगर आप लेकर भी दे दो तो कितना ख़र्चा हो जाएगा, सोच की बात है ना, कितना ख़र्चा हो जाएगा। आपके साथ कोई 100 बच्चा है, आपके अपने जाए हुए 2-3 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं, अगर आप सबको बिस्किट लेकर दे दें, सबको एक जूस लेकर दे दें तो सारा 200-300 में हो जाएगा। कोई बहुत ही गरीब हो तो अल्लाह का हर एक के साथ अलग मामला है, कोई हर्ज नहीं, वो कह सकता है कि बेटा घर जाकर खाना खिला देंगे, अल्लाह ने इतना नहीं दिया तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आम तौर पर लोग इतना गरीब नहीं होते कि वो 200-300 भी खर्च नहीं कर सकते। उसमें भी अगर बच्चा 20 रुपए वाले बिस्किट पे हाथ रख दे तो वो 10 वाला ढूंढता फिर रहा होता है। बच्चा 30 वाले बिस्किट पे हाथ रख दे, 50 वाली लेज़ पे हाथ रख दे तो वो 20 वाली ढूंढता फिर रहा होता है। तो क्या हर्ज है अगर बच्चे ने 50 वाली लेज़ मांगी तो उसको 50 वाली ले दे, 30 रुपये ज़्यादा लगने से क्या फ़र्क हो जाता है। दिल की बात होती है, इससे ना इंसान अमीर होता है ना गरीब होता है। अगर एक बाप को बच्चे ने कहा कि बाबा 50 वाली लेज़ ले दो, उसने 50 वाली ले दी, दूसरे बाप ने 20 वाली ले दी, 30 वाली ले दी, 20-30 बचा लिए, ये अमीर हो जाएगा वो गरीब हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जिसने 50 वाली लेकर दी है वो अमीर होगा, इसलिए कि उस पर अल्लाह हाथ खोलेगा। जिसने बच्चे ने मांगी 50 वाली और उसने लेकर दी 20 वाली, कंजूसी की वजह से। एक ये है कि नुकसानदेह चीज़ है, चलो जितना कम नुकसान हो उतना अच्छा है, ये अलहदा सोच है। एक ये कि 20-30 रुपये इजाफी लग रहे हैं, उसने हाथ को बंद किया, बावजूद ये कि गुंजाइश थी, तो अल्लाह उस पर हाथ को तंग कर लेता है। तो ऐसा मेरे अजीज़ भाइयों नहीं करना चाहिए।
کھلا ہاتھ رکھنا چاہیے، جہاں تک اللہ نے گنجائش دی ہے وہاں تک کھلا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے اللہ انسان کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اور کھول دیتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا اس پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو پریشانی ہو جاتی ہے رزق کے معاملات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ ہم لوگوں پر، خاص طور پر رشتہ داروں پر، خاص طور پر گھر والوں پر ہاتھ کھولیں گے، اللہ ہمارے اوپر ہاتھ کھولے گا۔ تو یہ باتوں کی حد تک نہ رہے کہ میں یہاں تقریر کا بادشاہ، گھر جا کر پھر وہی سیدھا ہوا بیٹھا ہوں، بچے کہیں، گھر والے کہیں تو پھر میں کہوں نہیں ایسا بھی نہیں ہے، بے عمل ہوں پھر تو میں، ایسی باتوں کی پھر کیا ضرورت ہے، پھر عمل ہونا چاہیے۔ آپ ذرا سنتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے خرچ کرنا، آپ پھر کنجوس ہو جاتے ہیں، تو آپ بے عمل ہیں۔ بے عمل کی کیا زندگی، باعمل انسان کی زندگی ہے، اور ہمارا درس برائے عمل ہوتا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، یعنی اس سے بڑی کیا بات ہے کہ یہ جو میں آپ کو وعدے بتا رہا ہوں کہ ہاتھ کھلا کرنے سے اللہ ہاتھ کھلا کرتا ہے، یہ میں اپنی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو، کہ ہو سکتا ہے میری بات میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، میرا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں کون سا سچ بولتا ہوں، انسان ہوں، لیکن میں آپ کو ایسی ہستی کی باتیں بتا رہا ہوں، کائنات مشرق سے مغرب میں جا سکتی ہے، وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، سارا جہان تباہ ہو سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں کہ جو خرچ کرتا ہے اس پر اللہ خرچ کرتا ہے، جو ہاتھ کو روکتا ہے اس پر اللہ ہاتھ کو روکتا ہے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقہ زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ تو جو ہم بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اس پر ہمیں صدقہ شمار ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اور گھر والوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے، یہ بات تو حدیث میں آئی ہے۔ تو جب یہ صدقہ ہو گیا تو اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ اور بڑھائے گا۔ دوسری جگہ قرآن کی آیت ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بالی سے 7 بالیاں نکال لیتا ہے، 700 دانے، اس میں 100 دانے، یعنی ٹوٹل 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال کس لیے دی ہے؟ یہ مثال یہ بتانے کے لیے دی ہے کہ خرچ کرتے ہوئے تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ مال تو گیا ہاتھ سے، بڑھے گا کیسے؟ دیکھیں، جب دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو دانہ ہاتھ سے گیا نا، وہ زمین میں نیچے جا کر اور ہی گیا، یعنی ہاتھ میں تھا پھر بھی کوئی نہ کوئی نظر آ رہا تھا، نیچے پھینکا پھر بھی نظر آ رہا تھا، مٹی میں نیچے دبا دیا اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یہی بالی باہر نکلے گی، 700 دانے لے کر نکلے گی، یعنی تمہیں آنکھوں سے نظر آئے گا کہ میں نے تو آج خرچ کر دیا، پیسے کم رہ گئے ہیں، لیکن صبر جیسے دانے زمین میں قرآن کہتا ہے ڈال کر آتے ہو، تمہیں ایک دفعہ وہ دانے ضائع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن صبر مہینے بعد 2 مہینے بعد تم دیکھتے ہو کیسے فصل نکل آتی ہے۔ صبر کرواتا ہے اللہ، لیکن دانے دیتا ہے۔ اللہ کے نام پر جو خرچ کرتے ہیں دینی کاموں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں، مسکینوں میں اور گھر والوں پہ جو خرچ کرتے ہیں، تو ان کو بظاہر نظر آتا ہے کہ مال ہاتھ سے گیا، لیکن صبر کرے انسان، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑھا کر دے دیتا ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنا ہر جگہ پر، جہاں بھی خرچ کرنے کا موقع ہے۔ ابھی سیلاب کے لیے چندہ جمع کیا تھا، گھر کا سامان جمع کیا تھا، تو 2 سوچیں تھیں۔ ایک سوچ یہ تھی کہ گھر میں جو ہلکے کپڑے پڑے ہیں وہ اٹھا کر دو، اور ایک سوچ یہ تھی کہ جو اچھے کپڑے ہیں ان میں سے ایک سوٹ دے دو۔ سوچ کا فرق ہے۔ میرے گھر میں مثلا اگر میرے 10 سوٹ پڑے ہیں، مثال ہے، میں ان میں سے چن کر دوں کہ ہلکے سوٹ جو بالکل خراب ہو گئے وہ دوں، اور ایک سوچ ہے کہ ان میں سے ایک کا سوٹ بہت اچھا دے دو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو لوگوں نے دیے، ماشاءاللہ ہمارے طلباء میں لوگوں نے دیے، اتنے اچھے کپڑے دیے، اتنے نئے کپڑے دیے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید دکان سے خرید کے لائے ہیں، ایسے نئے کپڑے۔ تو اچھی سوچ کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نام پر جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو اچھا مال دیا جائے، دل تھوڑا سا کھلا رکھنا چاہیے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، مسجد میں بھی ڈالنے ہو نا گلے میں 10 روپے اور جیب سے نکالیں تو جو پرانا 10 روپے ہوگا نا وہ ڈالیں گے، یعنی ایسی حد ہو گئی ہے۔
پرانا جو 50 روپے کا نوٹ ہے نا وہ ڈالیں گے، حالانکہ پرانا 50 نیا 50 برابر ہے، لیکن چونکہ دماغ میں اور سوچوں میں کنجوسی اور بخل گھسا ہوا ہے تو وہ نوٹوں میں بھی بخل کرواتا ہے، اس میں بھی ہلکا نوٹ دلوائے گا، حالانکہ اس میں اچھا نوٹ دینے سے کیا فرق پڑے گا، بس دل کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اچھا مال اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ صحابی گئے تھے مال لینے کے لیے، زکوٰۃ کا حکم یہ تھا کہ درمیانہ مال دو، تو آگے سے صحابہ نے ان کو عمدہ مال اٹھا کر دی۔ اور قرآن میں کیا آتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، موقع کی آیت اللہ نے ذہن میں ڈالی۔ لن تنالوا البر، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم بڑے نیک بن جو اللہ کی بارگاہ میں، یہ تب ہوگا حتى تنفقوا مما تحبون، جب تم وہ مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو مال تمہیں اللہ کے نام پر دیتے ہوئے جو تمہیں پسند ہے وہ اٹھا کر دو۔ تو نوٹوں میں جو نیا نوٹ ہو، کپڑوں میں جو نیا سوٹ ہو، چیز دیتے ہو جو اچھی چیز ہو۔ گھر میں کوئی مانگنے آ جائے، گھر میں پھل پڑے ہوئے ہیں، ہلکا سیب اٹھا کے اس کو دے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نام پر دینا اس کو، اور اچھا سیب اپنے لیے سنبھال کے رکھیں گے۔ گھر میں کوئی چیز پکی ہوئی ہے، وہ خراب ہونے لگی ہے، کام کرنے والی خالہ کو دے دو، ملازمہ کو دے دو، اچھی چیزیں اپنے لیے کر کے رکھو۔ ہمسائے کا بچہ گھر میں آ گیا ہے، ہم نے کوئی چیز پکا کے رکھی ہوئی ہے، اس کو ہلکی چیز دینا تاکہ یہ لے کر گھر سے چلا جائے، اپنے بچوں کو اچھی دینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف دل کے بخل کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور بخیل آدمی بعید من الناس بعید من الرحمہ قریب من النار، حدیث ہے، بخیل آدمی لوگوں سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ اور سخی آدمی قریب من اللہ قریب من النار قریب من الجنہ، سخی آدمی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، اس کی رحمت کے قریب، اور جہنم سے دور ہے۔ سخاوت حدیث میں ہے، سخاوت ایک درخت ہے جس کی شاخیں جنت میں جاتی ہیں، بخل ایک درخت ہے جس کی شاخیں جہنم میں جاتی ہیں۔ جو سخاوت کا تنا پکڑ لیتا ہے وہ ان شاخوں پر چڑھ کر جنت میں اترتا ہے، اور جو بخل کا تنا پکڑ لیتا ہے وہ ان شاخوں پر چڑھ کر جہنم میں اترتا ہے۔ تو اللہ کے نام پر دیتے ہوئے اچھا مال دینا، اچھی چیز دینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی ہمت کے بقدر دینا، لیکن اچھی دینا، اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ بخل اختیار کرنے سے لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور جہنم سے بخل اختیار کرنے سے جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا درس ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ ہم نے بخیل نہیں بننا، ہم نے سخی بننا ہے۔ ہم یہ جو ہوتا ہے نا عام طور پر، معذرت کے ساتھ سارے نہیں ویسے وہ میں، جو دیندار طبقہ ہوتا ہے نا، ان میں خرچ کرنے کا مادہ کم ہوتا ہے۔ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ خرچ کرنا تو ان کا کام ہے جن کی بڑی بڑی آمدنیاں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ سخاوت کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، سخاوت کا تعلق آپ کی استعداد کے ساتھ ہے، کہ آپ کے پاس مالی استعداد کتنی ہے، اس کے مطابق میرے رب کی بارگاہ میں سخی اور بخیل لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ دیا، ایک آدمی نے 1 روپیہ دیا، سخی کون لگ رہا ہے؟ 1 لاکھ روپے والا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا غلب درہم 100,000 درہم، آپ نے فرمایا 1 روپیہ 1 لاکھ روپے پر چھا گیا۔ وہ کیسے چھا گیا 1 روپیہ 1 لاکھ روپے پر؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نام پر 1 روپیہ دیا، ایک آدمی نے 1 لاکھ دیا، تو آپ نے فرمایا روپیہ چھا گیا، لاکھ نہیں چھایا۔ وہ کیسے؟ جس نے روپیہ دیا اس کے پاس تھے ہی 10 روپے، اس نے اس میں سے 1 روپیہ دیا تو اپنے مال کا 10واں حصہ اٹھا کر دے دیا، اور جس نے 1 لاکھ دیا اس کے پاس کروڑ تھا تو اس نے اپنے مال کا 100واں حصہ دیا۔ اللہ اس کو نہیں دیکھتا کہ یہ لاکھ دے کر گیا، یہ روپیہ دے کر گیا ہے،
اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جتنا تھا اس میں سے کتنا دے کر گیا ہے۔ تم یہ نہ سوچا کریں کہ ہم غریب ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کی تنخواہ ہی 10,000 روپے ہے، جو بالکل اس زمانے میں نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن 10,000 روپے، 10,000 میں سے 50 روپے تو دیے جا سکتے ہیں اللہ کے نام پر۔ 50 نہ دینے سے آپ کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوں گے، 50 دینے سے کم نہیں ہوں گے، لیکن 50 تو دیا جا سکتا ہے کہ ہر مہینے میں 50 اس میں سے دوں گا۔ اللہ نے 10,000 کو 20,000 کر دیا، آپ اس کو 100 200 کر لیں، جیسے بڑھتا جائے بڑھاتے جائیں۔ جب اتنی تنخواہ ہو جائے، اتنی آمدنی ہو جائے کہ اب گھر کا خرچہ اچھا چلتا ہے، اب جب اوپر پیسہ آ رہا ہے اب ذرا ہاتھ زیادہ کھول لیں۔ اس سے پہلے بچوں کا حق تھا، تھوڑا دینا چاہیے، پہلے بچوں کا خرچہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ زیادہ دے پھر زیادہ دینا چاہیے۔ تو ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ ہے، اس نے 1 لاکھ دیا، یہ اتنا اللہ کو اچھا نہیں لگا، اتنا اچھا نہیں لگا جتنا وہ روپیہ اچھا لگا جس نے 10 روپے میں سے روپیہ دی۔ اس لیے ہم دیکھتے نہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے چندہ جمع کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آدھا گھر کا سامان لے کر ہے، اور وہ بہت بڑا سامان تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا لے کر آئے اور وہ تھوڑا سا تھا۔ تو آپ نے سوال کیسے بدلا ہے؟ حالانکہ یہ پوچھنا چاہیے تھا اصولی لحاظ سے کہ عمر تم کتنا لائے ہو، یہی سوال ہوتا ہے۔ ابو بکر تم کتنا لائے ہو، سارے ہی ایسے پوچھا جی ہاں آپ کتنا لائے ہیں، رسید کٹ جاتی ہے، ہاں جی آپ کتنا لائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوال بدلا، امت کو سمجھانا تھا، پوچھا صدیق سے، میرے صدیق پیچھے کتنا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں چھوڑا، سارا اللہ کے نام پر لے آؤں۔ کہا عمر پیچھے کتنا چھوڑا ہے؟ عمر نے آہستہ سے کہا کہ آدھا چھوڑا ہے۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر، عمر زندگی بھر تجھ سے نہیں بڑھ سکتا، بڑے جتن کیے اس نے تجھ سے بڑھنے کے، لیکن صدیق تو صدیق ہے، عمر تجھ سے نہیں بڑھ سکتا۔ سوال آپ نے کیا پیچھے کیا چھوڑا ہے، کہ اپنے کل مال میں سے کتنا اللہ کے نام پر دیا ہے۔ صدیق کا چھوٹا تھا سامان، تھوڑا تھا، عمر کا زیادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے امت کو سمجھانا تھا کہ ہم نے مقدار نہیں دیکھنی، ہم نے یہ دیکھنا ہے استعداد کتنی تھی، دیا کتنا ہے، اس پر فیصلے ہونے ہیں۔ غریب آدمی، ایک دفعہ آپ نے چندہ جمع کیا، ایک صحابی ہے، غالباً تبوک کا موقع ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ باغ میں گئے، محنت کی، تھوڑی سی کھجوریں لے کر، تو صحابہ نے جو مال دیا تو ڈھیر بن چکا تھا سامان کا، وہ جو تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے، آپ نے تھوڑی سی کھجوریں لے کر ڈھیر کے اوپر بکھیر دی، حالانکہ نیچے اتنا بڑا ڈھیر لوگوں نے لاکھوں تک دے دیا، اور ان کی تھوڑی سی کھجوریں آپ نے سب کے اوپر بکھیر دی برکت کے لیے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ تازی کما کر لایا، اس لیے کہ میں آج اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی مٹھی لایا، میرے نبی کو وہی پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنی ہمت میں سے کتنا دیتا ہے، اسی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم نے اللہ کے نام پر خرچ کرنا سیکھنا ہے، اور ہم نے بخیل نہیں بننا، نہ بچوں کے بارے میں، نہ لوگوں کے ساتھ، نہ دین کے نام پر خرچ کرنے کے لیے بڑا دل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے لیے بڑے برتن کا انتظام کر دیتا ہے کہ تو نے بڑا ہاتھ کھولا، میری طرف سے بڑا برتن ہو، اب روزی زیادہ آیا کرے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سخاوت نصیب فرمائے، بخل سے بچائے، کھلے دل نصیب فرمائے، لڑنے جھگڑنے والا نہ بنائے پیسوں کی خاطر۔ یہاں تو یہ آپ دیکھتے نہیں، بسوں میں، ویگنوں میں 20-20 روپے پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں 20 روپے زیادہ کرایہ ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی تو کیا تھا 20 روپے کام تھا، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی کرایہ تو 20 روپے زیادہ آپ لے رہے ہیں، بنتا نہیں ہے، لیکن لڑائی جھگڑا بری بات ہے، ہمیں جھگڑنا نہیں آتا، کوئی نہیں آپ لے لیں مگر بنتا نہیں ہے، تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ بھولا نہیں ہے، اخلاق کا اچھا ہے۔ ہم اپنی تیزی تاری دکھلانا شروع کر دیتے ہیں، تو نے مجھے بھولا سمجھ رکھا ہے، تو نے مجھے کیا سمجھا ہے، بس ہاتھا پائی تک میں نے دیکھا ہے، ہاتھا پائی تک لڑ پڑتے ہیں، اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور اگرچہ اس کو بخل تو نہ کہا جا سکے لیکن اخلاق کے خلاف ہے۔ آدمی کو پیسوں کی وجہ سے نہیں لڑنا چاہیے، پیسوں کی وجہ سے نہیں لڑنا چاہیے۔ رزق میرے عزیز بھائیوں مقدر ہے، لڑنے سے روزیاں نہیں بڑھتی، لڑنے سے، لڑ کر لینے سے روزیاں نہیں بڑھتی۔ عجیب آپ کو بات بتاؤں، لڑ کر مال لے لینے سے مال نہیں بڑھتا، چپ کر کے مال چھوڑ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ کیسے الٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں،
سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، اب ٹیڑھیوں سے نکلے گا۔ اب نکال کر رہیں گے، عدالتوں میں گھسیٹ کر رہیں گے، پیسہ لے لیا، ہم سمجھتے ہیں مال بڑھ گیا، نہیں، یہ بے برکتی کے ساتھ آیا ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیتے کہ بھائی میں جھگڑتا نہیں ہوں، کوئی نہیں، اللہ راضی ہو جائے، ہمیں لڑائی نہیں آتی، اللہ اب آپ کو مال دیتا۔ حدیث، ایک صحابی گئے دیہات میں، تو ایک صحابی رہتے تھے، ان کا نام تھا ابو دہما غالباً، انوکھا سا نام ہے، مجھے بھول رہا ہے۔ تو ان سے جا کر پوچھا، کہا آپ تو دیہات میں رہتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتے ہوں گے، آپ نے کیا سنا ہے حضور سے؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے، من ترک شیئا للہ، جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، مال چھوڑ دے، بھائی میں لڑتا نہیں، میں جھگڑتا نہیں، لے جو تم، ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے چپ ہو جاتے ہیں، بھائی سے کیا لڑنا ہے، چاچو سے کیا لڑنا ہے، مسلمان سے کیا لڑنا ہے، میں اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عوضہ اللہ خیرا من، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر کر کے اس کو لوٹا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑ دینا مال کو بڑھاتا ہے، لڑ جھگڑ کر چھین لینا مال کو گھٹاتا ہے۔ ہمیں یہ درس یہاں سے مسجدوں سے ملتے ہیں اور بازار سے یہ درس نہیں ملتے۔ اللہ مجھے بھی ان درسوں والا بنائے، آپ کو بھی بنائے، اللہ عمل والا بنائے، بے عمل بننے سے بچے۔